Presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके महबूब प्रोग्राम माह रमज़ान में आप सबका इस्तक़बाल है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मशहूर मारूफ आलिम दीन और आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद क़ासमी साहब। आइए मिलकर मुफ्ती साहब का इस्तक़बाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की जानिब से आपका पुरतपाक खैर मक़दम खुशामदीद। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फ़िद्दारैन। जी नाज़रीन, तो इससे पहले कि अपनी तमहीदी गुफ्तगू बल्कि आज एक क़िस्सा आपको सुनाना है उसकी तरफ आएँ। आगाज़ करते हैं हमदर्द के प्रोडक्ट से। वो तमाम प्रोडक्ट्स, वो तमाम मसनूआत जो ज़िंदगी में ज़ायक़े, खुशियाँ और मसरत खोल देती हैं। और अगर बात की जाए रूह अफ़ज़ा की तो इसमें बामुसम्मा है। वाकई रूह सैराब करने का सामान इस शरबत में मौजूद है। यही वजह है कि सदियाँ गुजर जाने के बावजूद ये लोगों की महबूब तरीन है और अव्वलीन पसंद है। इसके साथ ही आप यहाँ पर लेमन स्क्वैश और ऑरेंज स्क्वैश भी देख सकते हैं। वो लोग जो डायबिटिक हैं उन्हें भी महरूम नहीं रखा गया है। अल्लाह ताला ने उनके लिए भी कोई ना कोई सामान और रास्ता ज़रूर निकाला है और ये शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा के तौर पर मौजूद है। साथ साथ आप देख सकते हैं कि टेट्रा पैक में रूह अफ़ज़ा का फ्यूजन मौजूद है। मैंगो और लीची फ्लेवर के साथ आप लस्सी और मिल्क शेक भी देख सकते हैं। सतिस बगोल के साथ आपको नज़र आएगा। ज़ाफ़रान लज़्ज़त और ज़ायक़े, रंगत, इन तमाम चीज़ों की गारंटी अगर कुदरती तरीक़े से कहीं मिलती है तो वो सिर्फ ज़ाफ़रान है। इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ ग्लूकोज़ भी मौजूद है। फ़ौरी तौर पर तवानाई, चुस्ती फुर्ती हासिल करने के लिए ग्लूकोज़ से अच्छा मुतबादिल शायद ही कोई हो। साथ में हींग भी है। मस्टर्ड ऑयल के साथ आप शरबत खस देख सकते हैं। शरबत खस के साथ आपको शहद नज़र आएगा। शहद के साथ है नारियल पानी। नारियल पानी के साथ आप देख सकते हैं शरबत खस, शरबत संदल और शरबत गुलाब। ये छोटे साइज़ की बोतलों में भी दस्तयाब है। साथ साथ रेड रश भी मौजूद है। एनर्जी ड्रिंक है ये, खालिस मसालेजात, ऐसा लगता है जैसे घर के तैयार करदा और बहुत खूबसूरत और दीदा ज़ेब पैकिंग्स में है। ये सब धनिया है और अजवाइन है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, स्याह मिर्च है और हल्दी पाउडर है। साथ में आप सेवइयाँ भी देख सकते हैं। तो आइए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए अपने प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं और एक छोटा सा क़िस्सा, बल्कि छोटा सा तो नहीं, कोशिश करेंगे कि इसको छोटा कर सकें। बहुत मशहूर क़िस्सा है और उस पर इंशाल्लाह मुफ्ती साहब की रहनुमाई भी लेंगे। हम में से कौन है जो परेशानियों का शिकार नहीं है? हम में से कौन है जो दुख दर्द और आफात में मुब्तला नहीं है? किसी न किसी रूप में कोई ना कोई फ़िक्र, कोई परेशानी, कोई टेंशन हम सब की ज़िंदगियों में रहती है। लेकिन जहाँ दुख हैं, दर्द हैं, वहाँ उसका दरमा भी मौजूद है। एक शख्स ने किसी से, अपने दोस्त से कर्ज़ लिया 3000 दिनार और कहा कि मैं फ़लाँ वक्त पर तुम्हारा ये कर्ज़ अदा कर दूँगा। इत्तेफाक की बात है कि उसे खसारा हो गया। बिज़नेस में जो पैसे उसने लगाए थे वो डूब गए और कर्ज़ अदा नहीं कर सका। अब वक्त मुकर्ररा पर वो शख्स आया उसके पास और अपनी रकम का मुतालबा किया। कहा कि मेरे पैसे वापस करो। उसने कहा कि मैं तो नहीं दे सकता, मैं तो, मेरा दिवालिया हो गया है, पैसे डूब गए। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी और मोहलत देता हूँ। बात हो गई तय। अब फिर वो वक्त जब आया तो वो फिर उसके पास गया और कहा कि अब तो मेरे पैसे लौटाओ। उसने कहा कि मैं नहीं लौटा सकता, मैं कहाँ से लौटाऊँ, कोई असबाब नहीं है, तुम्हारे पैसे मैं नहीं चुका सकता, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। उसने जाकर अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। अब अगले दिन इस शख्स को अदालत में तलब किया गया। जज ने सारी कार्रवाई सुनी और कहा कि तुम्हारे पास 30 दिन हैं। अब इस 30 दिन के अंदर तुम्हें इंतज़ाम करना है कि इस शख्स के 3000 दिनार तुम कहाँ से चुकाते हो। ये तुम्हारा दर्द सर है, वरना कैद खाना तुम्हारा नसीब है। अब ये शख्स जो था ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक़ था, दुरूद शरीफ पढ़ता था। अब इसने ये सोचा कि और तो कोई रास्ता है नहीं। इसने पूरे शिद्दत के साथ, जोश और जज्बे के साथ डूब कर, अपनी धुन में लग कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। 27 रातें गुजर गईं, 27 दिन गुजर गए। 28वां दिन जब आया तो इसे महसूस हुआ जैसे किसी ने आवाज़ दी है कि तुम्हारा कर्ज़ अदा कर दिया जाएगा, तुम अली बिन ईसा वज़ीर के पास चले जाओ और मेरा पैगाम दो कि वो तुम्हें 3000 दिनार दे दे। अब इसे ये महसूस हुआ कि ये कहाँ से आवाज़ आई, क्या किसकी सदा थी। इसने दुरूद शरीफ पढ़ना जारी रखा। अगले दिन 29 तारीख़ थी। फिर सोया हुआ था, लेकिन ये तो सोया था, नसीब जाग गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, अली बिन ईसा के पास जाओ और जाकर उससे 3000 दिनार का मुतालबा करो और कहना कि ये पैगाम मैंने तुम्हें दिया है। तो उस शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह, समझ में नहीं आता है कि वो तो कोई दलील मांगेगा कि आप मेरी इस बात का सबूत या दलील तो मेरे पास है नहीं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस शख्स से कहना कि तुम रोज़ाना सुबह फजर की नमाज के बाद 5000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते हो और इस बात की खबर या तो अल्लाह को है या तुम्हें है, तीसरा कोई शख्स नहीं जानता। अब 30 तारीख़ को
یہ درود شریف پڑھتا رہا، اور اگلے دن جب اسے عدالت میں جانا تھا، اس سے پہلے یہ علی بن عیسیٰ کے پاس گیا، وزیر کے پاس، سارا معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ وہ تو سن کر جھوم اٹھا کہ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا درود شریف قبول کر لیے۔ وہ گیا اپنے چیمبر میں، 3000 دینار لائے اور اس کے ہاتھ میں تھما دیے اور کہا کہ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ پھر وہ گیا، پھر 3000 لے کر آیا اور کہا کہ یہ جو ہے، یہ چونکہ تم میرے گھر آئے، قدم رنجا فرمایا، یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ پھر گیا، پھر 3000 دینار لے کر آیا اور کہا یہ اپنے بچوں کے لیے اور ان سے کوئی کاروبار شروع کرنا، اور یہ وعدہ لیا کہ جب بھی کوئی پریشانی میں مبتلا ہوگے میرے پاس آؤ گے۔ یہ شخص خوشی خوشی 9000 دینار لے کر عدالت میں پہنچا۔ اب عدالت میں پہنچا اور 3000 دینار جج کے میز پر رکھ دیا۔ جج نے کہا کہ 30 دن کے اندر اندر، کہاں تو تم دیوالیہ ہو گیا تھا، تمہارے پاس پیسے ہی نہیں تھے اور تم کنگال ہو چکے تھے، اب یہ تم کہہ رہے ہو 3000 دینار ایک مہینے کے اندر کہاں سے آئے تمہارے پاس، کہاں ڈاکہ ڈالا؟ اس نے ساری بات سنا دی۔ اب وہ جو جج تھا وہ سن کر سن رہ گیا، وہ بھی ایک سرور اور جوش میں اٹھا، اپنے چیمبر میں گیا اور 3000 دینار لے کر آیا اور کہا یہ پکڑو، سارا ثواب علی بن عیسیٰ وزیر لے جائے؟ نہیں، میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں، یہ پکڑو 3000 دینار اس شخص کو دے دو، یہ تمہارا قرض ادا ہو گیا۔ وہ شخص جسے پیسے لینے تھے وہ بھی عدالت میں موجود تھا، اس نے کہا کہ سارا ثواب آپ ہی لوگ لے جائیں گے، میں بھی تو عاشق رسول ہوں، میں نے معاف کیا اس کا قرض۔ اب اس شخص نے وہ 3000 دینار جو جج نے اسے دیے تھے اٹھائے اور جج کو کہا کہ آپ رکھ لیجئے، اس نے تو میرا قرض معاف کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، نیکی کر کے پچھتانا نیکی کی شان نہیں ہے، اور اب جو پیسے رسول پاک کے نام پہ نکل گئے سو نکل گئے، اب یہ واپس نہیں لینا۔ اب یہ سوچیں کہ وہ شخص جو بال قرض میں بکا ہوا تھا، جسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بالکل اس کی حالت خستہ تھی، اسے ایک آن میں 12000 دینار ملتے ہیں اور وہ خوشی خوشی چلا جاتا ہے۔ تو درود شریف کی بے بہا برکتیں ہیں، بے شمار فضائل ہیں مفتی صاحب۔ بے شک عام زندگی میں درود شریف کس طرح ہماری زندگیوں میں شامل رہے؟ دیکھیے، بارہا یہ بات آ چکی اور کہی بھی جاتی ہے، یا بعض لوگوں کو تو باقاعدہ ورد کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ درود شریف کی کثرت کریں۔ درود شریف واقعی ایسا معاملہ ہے، ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کوئی بھی عمل ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہر عمل کے رد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، کیسا بھی عمل ہو، ہر عمل کے رد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن درود ایسا عمل ہے کہ اس کے رد ہونے کا کبھی خطرہ نہیں، کیونکہ درود ہم خود نہیں پیش کرتے بلکہ اللہ کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں کہ یا اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما، اور جب اللہ نازل فرمائے گا تو وہ رد ہونے کا پھر تصور کیا ہے؟ تو تمام عبادتوں میں مردود ہو جانے کا خوف ہے، لیکن درود میں مردود ہو جانے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ درود ایسی عبادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے تذکرہ کیا کہ یا نبی اللہ، میں کچھ وقت درود پڑھتا ہوں اور کچھ وقت جو ہے تقریباً تہائی جو ہے 3 حصوں میں سے ایک حصہ درود پڑھتا ہوں اور 2 حصے میں دوسرے ذکر و اذکار کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، مگر اس میں اضافہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے نبی اللہ، میں آدھا وقت آپ کے درود کے لیے اور آدھا وقت دوسرے ذکر و اذکار کے لیے کیا کروں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا، اگر اور اضافہ کر لو تو اور بہتر ہے۔ اس نے کہا یا نبی اللہ، میں 2 حصے درود پڑھوں گا اور ایک حصہ دوسرے ذکر و اذکار کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اضافہ کر لو تو بہتر ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا نبی اللہ، میں پھر پورا وقت جو ہے درود کے لیے صرف کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہاری تمام کاموں کی کفالت کی جائے گی اور یہ تمہارا عمل بہت بہتر ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو بندہ درود شریف میں سارا وقت لگاتا ہے اور اس کو دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ اسے دعا مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ درود شریف کی بڑی برکتیں ہیں، اور درود شریف تو ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس عمل کو قبول فرماتے ہیں اور ہر کام اس کے ذریعے بنتا ہے، بشرطے کہ اخلاص ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو۔ درود اور استغفار یہ دونوں چیزیں زیادہ بتائی بھی اسی لیے جاتی ہیں کہ ان دونوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درود کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نسیم صاحب آئیں، بتائیں بہن کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی خیریت سے ہو آپ دونوں؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ سب قدر بہت بہت مبارک ہو آپ سے۔ اللہ ہمارے اور آپ کے نیک اعمال قبول کر فرمائے۔ جی جی، آج میرے 2 سوال ہے باجی، اور آج میں موبائل پر ہی جواب سنوں گی۔ وہ اس لیے کہ کیبل والوں نے تہذیب چینل کی لائن تھوڑی بند کر دی کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے، تو میں یوٹیوب پہ دیکھ رہی ہوں۔
اور میرے ملنے والوں کو بھی سینڈ کر دیتی ہوں. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کل کے ایپیسوڈ میں جو حمیدہ امن نے جو بات کہی تھی وہ بالکل صحیح ہے کہ دینی معلومات چینل کے ذریعے بہت لوگوں تک پہنچ رہی ہے نا. ماشاءاللہ الحمدللہ. جی. اور میں چاہتی ہوں کہ نماز میں جو صورتیں ملاتے الحمد شریف کے بعد میں وہ بہت سی بہنیں کیا کرتی ہے کہ جیسے گھر میں قرآن شریف پڑھا, ایک نے پڑھ لیا پھر دوسری کو پڑھا دیا. پہلے کا ایسا وہ تھا, تو ابھی کیا ہے کہ جیسے پڑھتی ہے تو پہلے سورہ اخلاص پڑھ لیتی, اس کے بعد میں پھر کافرون کی صورت ملاتی. تو یہ اونچی مطلب جو پہلے پڑھنا چاہیے وہ بعد میں پڑھتی ہے. معلومات نہیں, میں نے بہت سی بہنوں کو بتایا بھی یہ. تو جی یعنی ترتیب کے اعتبار سے صورتیں نہیں پڑھتی ہیں, ہے نا؟ جی ہاں, وہی تو یہ سیریل آپ بتائیں گے نہیں. ہاں. اور دوسرا سوال ہے کہ آپ نے مفتی صاحب نے قسم کا کفارہ بتایا تھا کہ 10 مسکینوں کو کھانا اور روزے کا. اگر اس کے بدلے میں کسی مزدور کی بیٹی کی شادی میں مدد کر دے تو کیا یہ صحیح ہے, کفارہ ادا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. دیکھیے اصل تو یہی ہے کہ 10 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے, اس میں کوئی اور عمل بہتر نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا مسکین نہ ملے, کوئی ایسی مجبوری کا معاملہ ہو, تو پھر گنجائش ہے کہ اتنا حصہ جس میں 10 مسکین دونوں وقت پیٹ بھر کر کے کھانا کھا سکیں, اتنی قیمت صدقہ بھی کی جا سکتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ نظر کا صدقہ بھی اسی کو لگے گا جو زکوٰۃ کا مستحق ہو, جو زکوٰۃ لینے کا حقدار ہو. شادی کا معاملہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ خود وہ صاحب حیثیت ہوتے ہیں, یعنی بہت مالدار تو نہیں ہوتے لیکن وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں, پھر بھی ان کو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ اس طرح سے ادا نہیں ہوتی, یا اس طرح کا صدقہ ادا نہیں ہوتا. پہلے تحقیق کر لیں, اگر وہ مستحق ہیں تو دیا جا سکتا ہے, ورنہ اصل یہی ہے کہ 10 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائیں. جی نماز میں جو سورہ کی ترتیب ہے مفتی صاحب, ترتیب کے اعتبار سے صورتیں پڑھنا کیسا ہے؟ ہاں دیکھیں, ترتیب کے حساب سے پڑھنا سنت ہے, اور سورہ فاتحہ کا پہلے پڑھنا واجب ہے. ہر رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں, اس کے بعد کوئی سورت ملائیں, اور سورت ملانے کی ترتیب وہی ہو جیسے اگر ہم نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی تو دوسری رکعت میں ہم قل هو اللہ احد پڑھے یا اذا جاء پڑھے, تبت یدا, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یعنی اس سے آگے کی جو صورتیں ہیں وہ پڑھیں. پیچھے کی صورتیں نہ پڑھیں. اگر کسی نے پڑھ لی تو نماز تو ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی, سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے, یہ سنت کے خلاف ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے جو قرآن پاک میں صورت پہلے لکھی ہوئی ہے اسے پہلے پڑھی جائے, اور اس کے بعد پھر جو بعد میں لکھی ہے اسے بعد میں پڑھی جائے. جی تسلیمہ بہن بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارا سوال یہ ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو روزے کا فدیہ دیتے ہیں 1.25 kg, وہ کتنا kg ہوتا ہے ہم لوگ کے حساب میں, اور اس کو رمضان کے مہینے میں دیں گے نا, بعد میں دے سکتے ہیں, اور ہر آدمی کو دیں گے نا, ایک آدمی کو دینا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے 2.25 kg یعنی 1 کلو, ویسے تو 1 کلو 633 گرام ہے, احتیاطاً 2.25 کلو یعنی 1 کلو 750 گرام یہ نکال دیتے ہیں ایک روزے کے بدلے فدیہ, یا صدقہ فطر ایک فطرے کے بقدر یہ اتنا ہوگا. 1 کلو 750 گرام, 2.25 سیر, اگر آپ کے یہاں سیر چلتا ہے تو سیر کہہ لیں, 2.25 سیر, تو یہ ہے. اور ایک کو بھی دے سکتے ہیں, اگر ضرورت مند زیادہ ہے اور اس کو زیادہ کی ضرورت ہے تو دے سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں, اور الگ الگ دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں, دونوں طریقے سے جائز ہے. جی شہناز صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ شہناز صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ شہناز صاحبہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجئے, ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے. سوال بتائیے. ابھی میں نے ایک پلاٹ لیا ہے. جی ہیلو. ہاں جی سوال بتائیے. پلاٹ لیا ہے. آپ نے پلاٹ کس مقصد کے لیے لیا ہے؟ بیچنے کے لیے لیا ہے, مکان بنانے کے لیے لیا ہے؟ بنانے کے لیے لیا ہے. اس کی زکوٰۃ بنتی ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیں مکان بنانے کے لیے لیا ہے تو اس پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے, اس پلاٹ کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اگر زکوٰۃ کا وقت آنے سے پہلے آپ نے اس کو خرید لیا اور پیسہ اس میں صرف کر دیا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، اگر رہائش کے طور پر ایک مکان ہے کسی کے پاس اور پھر وہ پلاٹس لے لیتا ہے پیسے کو کی سرمایہ کاری کو کے طور پر، یعنی پیسہ وہ سوچتا ہے کہ اس میں پیسے لگا دیے، جب قیمت بڑھے گی تو پلاٹ کو فروخت کر دیں گے، ایسی صورت میں پھر کیا حکم؟ نہیں، اگر بیچنے کی نیت ہے کہ جب پیسہ بڑھے گا تو بیچ دیں گے تو پھر یہ تو تجارت کا مال ہو گیا، اس پہ تو زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر بس ایسے لے کے ڈال دیا کہ بچوں کے کام آ جائے گا، بعد میں جو ہے گھر بنا لیں گے یا کچھ کر لیں گے، بس بیچنے کی نیت نہیں ہے، ایسے لے کر کے ڈال دیا، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ البتہ یہ ہے کہ صدقہ فطر واجب ہوگا، چونکہ وہ بقدر نصاب ہو جاتا ہے، ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہے، لیکن زکوٰۃ اس پر نہیں ہوگی۔ جی روبی، تھوڑا سا انتظار، آپ سے پہلے مجیب بھائی سے بات کر رہے ہیں۔ جی مجیب الرحمان صاحب، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب، جیسے آج 27ویں شب ہے تو بغیر وضو کے ہم جیسے رہتے ہیں 12 بجے تک، تو بیٹھ کر ذکر کر لے تو کوئی بغیر وضو کے تو کوئی حرج رہتا ہے؟ تو اس کے بعد وضو بنا کے اپنے نفلیں پڑھنے لگے؟ بہتر، ٹھیک ہے، بس یہی سوال تھا۔ جی مفتی صاحب۔ جی دیکھیے، بغیر وضو کے ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ ذکر و اذکار کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن بھی اگر زبانی پڑھنا چاہتے ہیں بلا قرآن کو چھوئے تو وہ بھی پڑھنا جائز ہے بغیر وضو کے، کوئی دقت نہیں ہے، آپ پڑھتے رہیے، ذکر کرتے رہیے، اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ جی روبی صاحب، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ تھا کہ جب سونے چاندی زکوٰۃ کے لیے حساب کرتے ہیں نا ہم لوگ، تو بیچنے کے حساب سے، یعنی آج کے دام سے اگر ہم بیچنے جائیں گے تو جو جتنا اماؤنٹ بنے گا اس پہ 2.5% ہم کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یا جب ہم خریدتے ہیں تو اس کا اماؤنٹ ایک ہوتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ میرا یہ سوال تھا۔ ٹھیک، دیکھیں خریدنے کے حساب سے زکوٰۃ نہیں ہے، اگر ہم بیچیں تو ہمارے مال کی کیا قیمت ہوگی اس کے اعتبار سے زکوٰۃ ہوگی، جو آپ کے مال کی آج کی قیمت ہے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ ہوگی، نیا کیا ریٹ ہے، خرید کیا ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ جی انور جاوید صاحب، کیا سوال ہے انور بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے اور خوش رکھے۔ میرا سوال یہ ہے، میں اپنے ذاتی سوال کر رہا ہوں اپنے تعلق سے۔ میں دونوں گھٹنوں سے 75% ہے تو ہینڈی کیپ ہوں، اور میں بڑی مشکل سے نماز کو جاتا آتا ہوں، لیکن اللہ کے کرم سے سب ہو جاتا ہے میرا۔ لیکن میں چاہ رہا کہ ابھی سجدہ کرنا، لیکن سجدے میں نیچے میں گر جاتا ہوں باجی میں۔ اور صلاۃ التسبیح کی نماز میں کیا کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں؟ رہنمائی فرمائیے، بہت بہت جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کو صحت کامل عطا کرے۔ انور بھائی، آپ کوئی علاج کروا رہے ہیں کسی سے؟ جی میں خود کیمسٹ ہوں، میں نے سب کر کے بڑھ گیا باجی، بس اللہ کے کلام سے چڑھ رہا میرا، بس روحانی طاقت ہے بس میرے کو بس۔ ہاں، لیکن حکیم سلیمان خان طور صاحب کا پروگرام جب آتا ہے تہذیب ٹی وی پر 11 سے 12 کے دوران، تو ہم چاہیں گے کہ ایک مرتبہ آپ حکیم صاحب سے بھی رابطہ کریں۔ آپ نے اپنی جس تکلیف کا ذکر کیا سن کر واقعی دل کو بہت دکھ ہوا، کتنی مشقت اٹھا کر آپ نماز ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ حکیم صاحب کی دواؤں سے، خاص طور پر ان کی کچھ دوائیں ایسی ہیں جن میں گوند سیاہ موجود ہے، ایک را میٹ، یہ ہرب ہے، اور اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ اگر آپ ان سے ایک بار رابطہ کر لیں اور آپ کی یہ تکلیف دور ہو جائے تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو یہ تو انشاءاللہ آپ کی حکیم صاحب سے گفتگو جب ہوگی آپ اپنا مسئلہ خود بیان کریں گے۔ فی الحال شریعت کا جو حکم ہے مفتی صاحب، وہ آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ سے سجدہ نہیں ہوتا یا سجدے میں جانے کی وجہ سے گر جاتے ہیں تو رکوع سجدہ آپ اشارے سے کر لیں، مگر جب آپ زمین پر بیٹھتے ہیں کسی بھی حالت میں تو بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں۔ آپ رکوع سجدہ اشارے سے کر لیں، قیام نہ کریں، رکوع سجدہ نہ کریں، بس آپ بیٹھ کر کے اشارے سے رکوع سجدہ کر لیں اور نماز پڑھ لیں۔ کرسی پر تو جب ہے کہ جب آپ زمین پر بیٹھ ہی نہ سکتے ہوں بالکل، لیکن جب زمین پر بیٹھ سکتے ہیں پاؤں پھیلا کر کے بیٹھ جائیں، پالتی مار کر کے بیٹھ جائیں، جیسے بھی سہولت ہو ویسے بیٹھ جائیں۔ تشہد کی طرح بیٹھنا ضروری نہیں ہے معذور کے لیے، تو آپ زمین پر بیٹھ کر ادا کریں، کرسی پر تو نہ ادا کریں، لیکن ہاں رکوع سجدہ آپ نہ کریں، جب ایسی پریشانی ہے تو رکوع سجدہ اشارے سے کر لیں۔ جی علمہ ہے راجستھان سے۔ جی علمہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آج میں شب قدر کی رات کرنا چاہتی ہوں، تو اس میں کیا کیا پڑھوں میں؟ اور دوسرا سوال ہے، میرے 3 روزے چھوٹ گئے، میں پورے روزے کرنا چاہتی تھی، ان کو عید بات کروں میں قضا؟ انشاءاللہ۔ علمہ، آپ کی عمر کیا ہے بیٹا؟ 11 سال۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی قسمت اعلیٰ بنائے۔ جی مفتی صاحب۔
بھائی دیکھو، شب قدر آج یقینی 100% تو ہم نہیں کہہ سکتے، امکانات میں سے ہی ہے، تو بہرحال اگر آپ اس میں کوئی عبادت کرنا چاہتی ہیں تو جو بھی آپ کو آسانی ہو، آپ نماز پڑھ لیں نوافل، یا قرآن کریم پڑھ لیں، یا کوئی تسبیحات پڑھ لیں، اور اللہ سے کچھ وقت دعا بھی مانگ لیں، جتنا بھی وقت آپ کو کرنا ہے تو دعا بھی مانگیں، اور جو بھی ذکر و اذکار کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ باقی رہا روزے کا معاملہ، بیٹا ابھی 11 سال کی عمر ہے، فرض تو نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ کے حوصلہ اور آپ کی ہمت کو داد ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ اگر ان کی قضا کرنا چاہتی ہیں تو رمضان کے بعد قضا کر لیں 3 روزے، اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ علمہ کو اپنے بچپن کی یاد دلاتے ہیں مفتی صاحب، ہوتا کیا تھا جب ہم چھوٹے تھے، مطلب بہت چھوٹے بھی تو نہیں تھے، لیکن کیا ہوتا تھا کہ نیند کا غلبہ کبھی کبھی ہوتا تھا، تو پھر میرے ابی نے بڑا اچھا طریقہ یہ بتایا کہ بیٹا کچھ دیر نوافل پڑھ لو، کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کر لو، کچھ دیر تسبیح پڑھ لو، تو یہ چیزیں بدل بدل کے کیا ہوگا کہ پھر نیند بھاگ جائے گی۔ تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے علم، اور واقعی جیسے مفتی صاحب نے فرمایا آپ کے حوصلے کی داد، آپ بہت پیاری ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو اور آپ کی نیکیوں کو قبول کرے۔ حیدرآباد سے عبدالقدیر صاحب، جی عبدالقدیر صاحب کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب 3 سوال ہے میرے۔ جی پہلا فرمائیے۔ پہلا سوال جو ہے فطرے کے کشمش کا فطرہ جو ہے 3.5 کلو، ایک شخص سے 3.5 کلو جو ہے نا دینا ہے، تو اس کی آج کے وقت پہ کیا قیمت ہے ایک فطرے کی؟ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال مفتی صاحب جو ہے، یہ آخری عشرہ چل رہا، شب قدر جو ہے بولتے کہ جو ہے مفتیان اکرام جو ہے 21، 23، 25، 27، 29 شب کی راتیں جو ہے نا اس میں ڈھونڈنی چاہیے۔ تو میرا ڈاؤٹ یہ ہے کہ جو ہے نا مفتی صاحب، سعودی عرب اپنے سے 1 دن پہلے چل رہا ہے روزہ، تو وہاں پہ جو ہے نا پھر وہ شب یہ جو رات جو ہے وہاں کو یہاں کو فرق ہو جائے گا نا، تو مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، تو میں کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا کہ ایسا ہم کیوں نہیں کر لے کہ جو ہے نا 21 رمضان سے 30 رمضان تک جو ہے ہر رات کی جو ہے ہر رات میں جو ہے ہم پوری کامل طریقے سے جو ہے نا عبادت کے لیے، تو بہتر ہوگا کہ جو ہے نا کوئی سی بھی ایک رات جو ہے نا ہمیں اس میں مل جائیں گے۔ تو کیا اکثر یہی کہتے ہیں کہ جو ہے نا 21، 23، 25، 27، 29، تو وہاں کے حساب سے دیکھے تو 1 دن آگے چل رہا، تو پھر یا تو وہاں شب کی رات وہاں چلے جاتی سعودی عرب میں، یا تو پھر یہاں چھوٹ جاتی۔ بہتر عبدالقدیر بھائی۔ تیسرا سوال جو ہے مفتی صاحب، ہمارے نواسے ہے، ایک 7 سال ہے، ایک 9 سال ہے، تو ان کے اوپر نماز اور روزہ کتنے سال میں بچوں پہ فرض ہو جاتا، روزہ اور نماز؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمش کا فطرہ ہمارے علاقے کے حساب سے تقریباً 800 روپے کا بن رہا ہے۔ آپ کے علاقے میں کیا ریٹ ہے کشمش کا، وہاں کے حساب سے آپ معلوم کر لیں۔ یہاں کے حساب سے تقریباً 800 روپے کا فطرہ بن رہا ہے کشمش کے اعتبار سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، یہ تو اکثر بار یہ بات کہی بھی جاتی ہے، اور پورے عشرے کا جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ تمام راتیں مل جائیں، اور یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ آخری عشرے میں ہو، کبھی پہلے عشرے میں بھی آ جاتی ہے اور درمیانی عشرے میں بھی کبھی آ جاتی ہے، زیادہ امکان آخری عشرے میں رہتا ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ پورے رمضان میں کچھ نہ کچھ حصہ رات کا ایسا ہونا چاہیے کہ اگر وہ شب قدر ہو تو ہمیں اس کا بینیفٹ ملے۔ رہا معاملہ طاق راتوں کا، تو دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف نظام بنائے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ بھئی سعودی عرب کے اعتبار سے ہمیں کرنا ہے، تو پھر جہاں سعودی عرب میں جب رات ہوتی ہے دوسری جگہ دن ہوتا ہے، تو وہ کب کریں گے؟ ان کا تو رات ساتھ میں مل ہی نہیں پائے گی۔ تو بس ہر علاقے کے حساب سے جہاں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، جہاں ہم موجود ہیں، وہاں کے حساب سے رمضان کا چاند کس دن دکھا ہے اور کس دن کا معاملہ ہے، تو اسی کے اعتبار سے طاق اور عدد راتیں ہوں گی۔
اصل یہ ہے. باقی یہ ہے کہ جتنا زیادہ راتوں میں کر لیں, پورے آخری عشرے میں مکمل کریں تو اس سے اچھی تو بات ہی نہیں ہے. بہت اچھا ہے معاملہ کہ پورے عشرے کی راتوں میں ہم شب قدر تلاش کریں اور اس کے لیے ہم عبادتیں کریں, تو یہ بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ تعالی. نوازوں کی عمر 7 اور 9 سال ہے. دیکھیں 7 سال کی عمر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم کرو, یعنی پیار محبت سے اسے نماز کی ترغیب دو اور اسے تھوڑا سا نماز کی طرف لاؤ. جب 9 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو بس روزے کا بھی یہی معاملہ ہے کہ تقریباً 7 سال کی عمر میں عادت ڈالنے کے لیے کبھی کبھار تھوڑے رکھوا لیں, اور 9 سال میں یہ ہے کہ تھوڑا سا حکماً اس کو جو ہے رکھنے کی ترغیب حکماً دیں, تاکہ بچے کو ابھی سے عادت بنے تو آگے بالغ ہو کر کے وہ رکھے. پورے اگرچہ نہ رکھ سکے لیکن جتنے بھی رکھے تو اس کو رکھوانے چاہیے. جی ناظرین, تو ایک مرتبہ پھر روح افزا کے پروڈکٹس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. گرمی کا موسم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے. گرمی کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور پیاس بھی بہت لگ رہی ہے. تو ایسے میں فوری طور پر جو قدرتی اجزاء سے تیار کردہ مشروبات ہیں ان میں روح افزا کے ساتھ 2 اسکویش بھی اس پر موجود ہیں, جن میں کہ لیمن اور اورنج اسکویش موجود ہے. اور روح افزا تو آپ کا جانا پہچانا برسوں پرانا ساتھی ہے, ہمدم دیرینہ ہے, اس کی تو بات ہی کیا ہے. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روح افزا کے فیوژن میں آپ کو ٹیٹرا پیک میں 2 فیوژنز نظر آئیں گے. مینگو اور لیچی فلیور میں دستیاب ہے, ساتھ میں ہمدرد کی لسی ہے اور ملک شیک بھی موجود ہے. ستی اسبغول کے ساتھ زعفران دیکھ سکتے ہیں. گلوکوز کے ساتھ آپ کو ہینگ نظر آئے گی. مسٹرڈ آئل کے ساتھ شربت خس ملاحظہ فرمائیے. شہد ہے, شہد کے ساتھ ناریل پانی ہے, اور چھوٹی باٹلز میں شربت خس ہے, شربت سندل ہے اور شربت گلاب یعنی جام شیریں بھی موجود ہے. ریڈ رش یہ انرجی ڈرنک ہے. خالص مسالے جات میں آپ کو اجوائن, دھنیا پاؤڈر, لال مرچ پاؤڈر, ثابت سیاہ مرچ اور ہلدی پاؤڈر کے ساتھ سیویاں نظر آئیں گی. آئیے کالرز کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ساجدہ صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں یا نہیں. ساجدہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ ساجدہ صاحبہ تو انتظار نہیں کر سکی. ایک اور کالر موجود ہیں. جی بتائیں کیا نام ہے آپ کا؟ ہلو جی بہن, نام بتائیے. میرا نام ثنا ہے, میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ثنا جی, کیا سوال؟ مفتی صاحب میری طرف سے بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. جی ثنا, جی فرمائیے. کیا سوال ہے ثنا؟ جی میں بہت پریشان ہوں. جو بولے تھے میں وہ درود تو پڑھ رہی ہے. ہمارے شوہر کو بہت ایسا مارنے آ رہے ڈیوٹی کی جگہ, پی لے کے گاڑی لے کے جا کے پھینک کے, ہماری ذاتی گاڑی ہے, ایسا دشمن ایسا لگتے ہیں پیچھے. اللہ آپ کی پریشانیاں. وہ پڑھ رہی ہوں, نماز میں پورا پابند ہوں. میں ایسا صبح سے بہت پریشان ہوں. میں تو دشمن کس کے ہیں, آپ کے شوہر کے؟ کون دشمن ہے, کس کے دشمن ہے؟ وہ ڈیوٹی کے جگہ وہ پی لے کے وہ آنگ پہ آ رہے, دوسرے کھانے بھی آ رہے آنگ پہ. انہوں پینے کھانے والے نہیں ہمارے شوہر, کچھ غلط دھندوں میں جانے والے نہیں. ایسا بے فضول سارے کچھ بتاؤ, میں پڑھتی ہوں. دیکھیے اطمینان رکھیے, اور وہی جو آپ کو بتایا تھا کہ 41 مرتبہ درود شریف, 41 مرتبہ الحمد شریف, 41 مرتبہ لإلاف قریش, یہ پڑھ کر کے دم کر کے پلاتی رہیں. جلدی نہ کریں, اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی. باقی کوئی دوا بھی اس طرح کی مارکیٹ میں آتی ہے کہ بغیر بتائے کھانے وغیرہ میں ملا کر دی جا سکتی ہے, تو اس کو بھی دیتی رہیں. اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی. جی ساجدہ صاحبہ ایک بار پھر رابطے میں. جی بتائیں بہن کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے 3 سوال ہے, لیکن سوالوں سے پہلے ایک التجا ہے. میری امی اتنی کمزور ہوتے بھی روزے رکھ رہے ہیں. بس آپ لوگ دعا کیجیے کہ 7 خیریت کے سے نکل جائیں اور تندرستی ان کی واپس برقرار رہے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. جی سوال بتائیے. جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں جو 4 نفل ہوتے ہیں تو وہ وتر سے پہلے پڑھے نہیں جاتے, بعد میں پڑھے جاتے ہیں. تو آپ جب تراویح پڑھتے ہیں تو اسے پہلے پڑھوں یا تراویح پڑھنے کے بعد میں وتر کے بعد پڑھوں, یہ مجھے بتا دیجیے. 4 نفل کون سے کہہ رہی ہیں آپ؟ 4 نفل تو یکجا ہوتے نہیں ہیں عشاء میں. عشاء میں ہوتے 2 کر کے پڑھے جاتے ہیں. یہ آپ بتا دیجیے. فرض کے بعد یا فرض سے پہلے؟
نہیں، فرض سنت پھر اس کے بعد جو پڑھے جاتے ہیں عام دنوں میں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں. ہاں 2 نفل ہیں وہ 2 سنتوں کے بعد، آپ کو 4 کا دھیان ہے، 2 ہیں وہ. ٹھیک ہے چلیے آگے بتائیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا زکوٰۃ کا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا. میں آج تک وہی دیتی آئی ہوں، مطلب جس ریٹ حساب سے دوں یا پھر مفتی صاحب کہہ رہے کہ کچھ. آپ کی آواز بریک ہو رہی زیادہ. اتنا سمے بھی نہیں ہے کہ میں پوچھنے جاؤں، اس وجہ سے میں وہی ریٹ دے دوں جو چل رہا ہے، تو کیا زکوٰۃ مانی جائے گی میری؟ جی یعنی جو موجودہ ریٹ ہے. ٹھیک ہے تیسرا سوال بتائیے. سوال یہ ہے کہ میری جو وہ ہے نماز میں پڑھتی ہوں، سنو عبادت کی جو رات ہے، اگر اس کو میں اپنا کام میرے جو باقی بچے ہوئے ہیں کیونکہ میں ڈیوٹی کرتی ہوں، تو وہ کام کرتے کرتے میں زبان سے ہی کچھ پڑھ لوں، کچھ صورتیں جو بھی ہو ذکر و اذکار کر سکوں، تو کیا عبادت میں وہ شمار ہوں گے یا نہیں، یا کام چھوڑ کے ہی پڑھنا پڑے گا؟ یہ مجھے بتا دیجیے. ٹھیک. السلام جی علیکم. مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیے کسی کام کی ذمہ داری لینا اور ڈیوٹی کا کام انجام دینا یہ بھی ایک اہم ذمہ داری ہے، اور یہ بھی ایک امانت میں آتا ہے کہ ہم جو ذمہ داری ہم نے لی ہے اگر اس کو پورا نہ کیا جائے تو وہ بھی امانت میں خیانت ہوتی ہے. تو آپ اپنا کام کریں. اگر کوئی ایسا مجبوری والا معاملہ ہے ذکر و اذکار ساتھ میں کرتے رہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی اگر خالی وقت ملے تو اس میں کچھ اور کر لیں، اور نہیں ہے تو آپ اپنے کام کے ساتھ کرتی رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو سنتوں کو آپ کہہ رہی ہیں، عشاء کی نماز میں شروع میں 4 سنتیں ہوتی ہیں فرضوں سے پہلے غیر مؤکدہ، اس کے بعد 4 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنت ہیں، پھر 2 نفل ہیں، اس کے بعد 3 وتر ہیں، اس کے بعد پھر 2 نفل ہیں. تو جو وتر سے پہلی 2 نفلیں ہیں ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، اگر چاہیں تو اس وقت پڑھ لیں تراویح سے پہلے، اور چاہیں تو نہ پڑھیں. نفل کا معاملہ تو اختیاری ہوتا ہے کہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، نہ پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھیں. البتہ یہ ہے کہ 2 سنتیں ہیں تو ان کو ضرور پڑھ لیں فرضوں کے بعد تراویح سے پہلے. اور سونے کا جو کی زکوٰۃ ہے موجودہ ریٹ کے اعتبار سے دیں. ہاں دیکھیے اس میں اچھی بات ہے، اس میں کچھ زیادہ ہی جائے گا، کم تو جائے گا نہیں. تو اگر زیادہ نکال دیا جائے تو اس میں تو اور زیادہ ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. اگر آپ جو ہے مارکیٹ کے جو نئے کا ریٹ ہے اس کے اعتبار سے نکال رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ اصل تو آپ کا اوپر حق اور ذمہ تو یہی ہے کہ جو آپ کے مال کی قیمت ہے اس کے اعتبار سے ادا کریں، لیکن اگر آپ نئے کے حساب سے ادا کر رہے ہیں تو یہ تو اور زیادہ بینیفٹ والا معاملہ ہے. اللہ کے یہاں انشاءاللہ اور زیادہ ثواب ملے گا. بالکل زکوٰۃ آپ کی ادا ہوگی. جی شہزاد بھائی ہیں ہماچل پردیش سے. جی بتائیں شہزاد بھائی کیا سوال ہے؟ جی سوری آپ ہمارا کال ہولڈ پہ رکھ رہے ہو. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھ رہے تھے 1 سپارے سے 30 سپارے تک، اور وہ ہمارے 26 روزے تک کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں، تو ابھی بچے ہوئے ہیں ہمارے سپارے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا 26ویں روزے کے لیے کمپلیٹ ہو جائے، تو ہم کیا گھر میں کسی اور کو پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں؟ اس لیے ہمارا یہ قرآن شریف تب پورا ہو سکتا ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ قرآن پورا نہیں کہلائے گا آپ کا، کیونکہ دوسرے کا پڑھنے کا ثواب اسے ملے گا، وہ اس کا پڑھا ہوا ہوگا، آپ کا تھوڑی پڑھا ہوا ہوگا. کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ 26 میں ہی پورا کریں. آپ کا جتنا ہو گیا اتنا ٹھیک ہے، نہیں تو ابھی 4 روزے اور ہیں، ان میں آپ پورا کر لیں. 3-4 روزے تو کم سے کم ہیں، 3-4 روزے تو ان میں آپ پورا کر لیں. اس میں کیا دقت کی بات ہے؟ کوئی 27 میں پورا کرنا فرض تھوڑی ہے. اور اگر آپ کو 27 میں کسی کو ایصال ثواب کرنا تو جتنا ہو گیا اس کا کر دیں، دوسرے کے پڑھوانے سے نہیں ملے گا معاملہ. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے نہ مکمل ہو پایا، بعد میں پڑھ لیں رمضان کے. جی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں مفتی صاحب کہ اسے مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، بہت ساری باتیں ہیں. بہرحال صبح ہی آپ سے مخاطب ہے، بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. جی صبح ہی صاحبہ کیا سوال ہے؟ ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں، بہتر یہ ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجئے ٹی وی کا والیوم. سوال بتائیں پھر بڑھا لیجئے. جی ٹی وی کی والیوم بند کری تھی. میرا سوال یہ تھا کہ کسی مجبوری کی وجہ سے کسی کے روزے نہیں ہو پائے، کسی بڑے شخص کے کوئی بیماری یا کسی دوا کھانے کی مجبوری میں، تو اس کے 30 روزوں کا کفارہ کیا ہوگا؟ اور جو فدیہ دیا گیا ہے وہ الگ روزوں میں مطلب اس کے ساتھ ہوگا یا الگ ہوگا؟ اور 8 سال تک کے بچے کا کیا دیا جائے گا؟ یہ صدقہ فطر 8 سال کی جس پہ روزے ابھی فرض نہیں ہوئے ہیں،
یہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ بڑے آدمی کا جو آپ نے کہا روزے چھوٹنے کا، مجبوری کیسی مجبوری تھی، کیا تھی؟ جیسے دوائیاں کھانی ہے انہیں، یا کبھی کسی کو چکر آتا ہے، یا بی پی بڑھنے کی وجہ سے کچھ پرابلم ہو جاتی ہے، بیچ میں کچھ نہ کچھ مطلب ہے، ہیلتھ ایشو ہے کوئی، تو اس وجہ سے ان کو بتانا ہے، تو ان کے لیے میں پوچھ رہی تھی ذرا وضاحت کر دیں گی. اور نارمل انسان جس نے روزے رکھے ہیں اس کا بھی بتا دیجیے پلیز ایک باری کہ اس کا کیا ہوگا، اس کو پورے مہینے میں کتنے پیسے دینے ہوں گے بطور صدقہ فطر. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ فطر کا روزوں سے تعلق نہیں ہے. صدقہ فطر تو اگر روزے رکھیں تب بھی ہے، اور روزے نہیں رکھیں کسی بیماری کی وجہ سے تب بھی صدقہ فطر اس کے ذمہ لازم ہوگا جو صاحب نصاب ہو اور عید الفطر کا دن پالے. تو یہ تو صدقہ فطر کے تعلق سے بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر روزے نہیں رکھے کسی نے، بیماری کی وجہ سے دوائی کھانی ہے، کوئی اور مجبوری ہے، ہیلتھ ایشو ہے، تو یہ دیکھا جائے گا وہ ایشو کیسا ہے. یہ ایسا ہے کہ ابھی ہے، بعد میں ختم ہو جائے گا دوا کھانے کے بعد، یا ایک مہینے میں، 2 مہینے میں، سال میں، 2 سال میں وہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر ٹھیک ہو جائے گا تو پھر فدیہ نہیں ہے، جب ٹھیک ہو جائے اس وقت ان روزوں کی قضا کرنی ہے. اور اگر ایسی کوئی بیماری ہے کہ ٹھیک ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، یا عمر اتنی زیادہ ہے کہ اب آگے ٹھیک ہونے کا چانس نہیں ہے، تو پھر فدیہ ادا کرنا ہے. اور ایک روزے کے بدلے 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہے، اور ایک صدقہ فطر کی قیمت بھی یہی ہے. بچے کا معاملہ یہ ہے کہ بچہ اگر روزہ رکھے تو ٹھیک ہے، نہیں رکھے تو اس پہ کوئی روزے کی قضا یا کفارہ نہیں ہوتا، نہ اس کا فدیہ ہوتا ہے. بچہ جب بالغ ہوگا تو اس وقت فرض ہوں گے، ابھی فرض نہیں ہے، جتنے رکھ لے غنیمت کی بات ہے. اس کا صدقہ فطر سے کیا؟ صدقہ فطر ماں باپ کے ذمہ ہے بچوں کا، تو صدقہ فطر وہی ادا کریں گے، 2.25 کلو گیہوں، بچے کا ہو یا بڑے کا ہو. جی پھر وہی بات آ جاتی ہے مفتی صاحب، کفارہ اور فدیہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فدیہ جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا بدلہ ہوتا ہے، اور کفارہ جو ہوتا ہے ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ جرمانہ ہوتا ہے. فدیہ تو یہ ہے کہ اگر روزے نہیں رکھے کسی بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، اور آگے اس کو رکھ بھی نہیں سکتے، تو یہ فدیہ کہلاتا ہے. اور نماز کا معاملہ یہی ہے کہ نماز نہیں پڑھی اور آگے پڑھ بھی نہیں سکتے تو پھر کفارہ ہے. اور اگر یہ معاملہ ہے کہ روزہ رکھ کر کے توڑ دیا اور اس کے بدلے میں پھر 60 روزے جو لگاتار رکھنے پڑیں گے، یہ کفارہ ہے. جی مہرونسا صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. جی میں یہ کہہ رہے کیا شب قدر کی رات ہے کیا؟ یہ تو اللہ جانتا ہے بہن، یہ تو خدا جانتا ہے. اس کے علاوہ کوئی سوال؟ بس یہی پوچھنا تھا میم آپ سے. جی جی دیکھیے یہ ہم گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے. 27ویں شب تو آج ہے، باقی شب قدر بھی ہے یا نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانے. جی یاسمین کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یاسمین ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا سوال ہے؟ ہاں ابھی میں آپ کے پروگرام دیکھ رہی تھی نا، ایک سوال سنی ابھی کہ ٹی وی کا والیوم میوٹ کیجئے، ہمیں بڑی شکایت رہتی ہے آپ لوگ ٹی وی کا والیوم بڑھائے رکھتے ہیں، تو ایسے میں سوال کیسے ہم تک پہنچے گا؟ جی کیا سوال؟ تو میں نے 26 تاریخ تک کیا ہے، آج تک میرا ایک قرآن شریف کمپلیٹ ہوئی ہے. اب کیا ہمیں 5 پارے پڑھی ہوں، تو ابھی سنی میں کہ ایک پورا قرآن کمپلیٹ کرنا بول کر سنی ہے آپ کے پروگرام میں، تو اب میرے 5 پارے ایکسٹرا ہوئے تو ہیں، وہ کیا بخش سکتے یا نہیں کل پرسوں میں؟ ٹھیک جی مفتی صاحب. دیکھیں بالکل بخش سکتے ہیں، ابھی تو رمضان باقی ہے، جتنے ہو جائیں اتنے بخش دیں، باقی رمضان کے بعد پڑھتے رہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں پورا ہو، رمضان کے بعد بھی پورا کر، تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں جب بھی پورا ہو جائے. اسی طرح پورے سال پڑھنا چاہیے، اگرچہ رمضان کے برابر نہیں ہوگا، تھوڑا ہوگا لیکن ہونا چاہیے. بہرحال جتنا پڑھ کے چاہیں بخش سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے. جی گلشن بھی ہیں کشمیر سے، بتائیں کیا سوال ہے گلشن صاحبہ؟ السلام علیکم بھائی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 سوال ہے میرے. ایک سوال ہے میرا، میں نے آج سے پہلے 40 سال میں نے قرآن شریف پڑھا ہے، تو اس وقت اسی طرح پڑھاتی تھی رے زبر را بے زبر با. تو آج کل پڑھاتے ہیں یہ قاری لوگ را زبر را با زبر با. تو میں اپنی طرف سے قرآن شریف پڑھتی ہوں جس طرح آج سے 40 سال مجھے پڑھایا مولوی صاحب نے. اب آپ مجھے یہ بتاؤ، اب میرے کو گناہ مت ہے اس کو پڑھنے میں، میں اپنی طرح سے پڑھتی جس طرح میں نے سیکھا ہے آج سے 40 سال پہلے.
तो आजकल के ये मौलवी दूसरे तरफ से पढ़ाते हैं, कारी की तरफ से। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल है मेरा, अगर मैं कुरान शरीफ खत्म करूँ, मैं अपने माँ बाप को भेज दूंगी क्या? वो मर गए। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने जो भी पढ़ा पहले, असल तो ये है कि यहाँ अरबी ज़ुबान सही ढंग से बहुत देर से आई, इसलिए जो है हम अपनी उर्दू या फ़ारसी के एतबार से पहले पढ़ते थे, अब अरबी के हिसाब से सही ढंग से पढ़ते हैं। लेकिन जो आपने पढ़ा अलिफ बे ते से, ये तो हिज्जे के लिए या हम अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे जब है, लेकिन जब कुरान मिला कर के पढ़ते हैं तो चाहे पहले पढ़ने वाले हों या अब हों, तो वो सब सही पढ़ते हैं। तो उस एतबार से आपको तो अब कुरान पढ़ना है, अलिफ बे ते तो पढ़ना नहीं है। तो उसमें जब ज़बर ज़ेर पेश वगैरह जो पढ़ेंगे वो तो इंशाअल्लाह ठीक पढ़ती होंगी आप, और आपकी ज़ुबान भी माशाअल्लाह साफ़ है, आपके हरूफ की अदायगी भी आपकी बातों से लगता है ठीक है। तो आप पढ़ती रहिए, अल्लाह कबूल करेगा इंशाअल्लाह ताला। इसाले सवाब का जो मामला, हाँ, आप कर सकती हैं अपने वालिदैन को या वालिद को, जिसको भी चाहें इसाले सवाब कर सकती हैं, जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। जी, तबस्सुम साहिबा क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे आपका ना प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है देखने को। माशाअल्लाह, सलामत रहिए। और जब से मैंने ये प्रोग्राम देखी है ना, मुझे दीन की हदीस की इतनी मालूमात हुई है ना, नहीं तो हमें कुछ भी नहीं पता था क्या है कैसा है। ये प्रोग्राम से हमको बहुत सी चीजें मालूम गिरे, और अभी ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम हमेशा ऐसे चलते ही रहे, कभी खत्म ना हो। हर एक चीज बताते आप लोग कि हमारा दिल में ऐसा डर खौफ पैदा हो रहा है अल्लाह का, नहीं तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था जब से ये प्रोग्राम हमने देखना चालू किया। शुक्र खुदा का। अभी मेरे दो सवाल है। हमारे घर में खैरो बरकत के लिए, हर चीज परेशानी दूर होने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, जो घर में खैरो बरकत आए, सुकून आए, अमन आए। और दूसरा सवाल, रमजान में कुरान में एक ही जन की बख्शाइश होती है या 2 जन की बख्शाइश होगी उसमें? ठीक, पहली बात तो यह है कि बरकत के लिए आप सदका दें, जो भी हो सकता है अल्लाह की राह में कुछ दिया करें। और दूसरा यह है कि इस्तिग़फ़ार, नमाज की पाबंदी सारे घर वाले करें, और अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या जो भी इस्तिग़फ़ार याद हो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। दूसरा जो सवाल है आपका, तो एक कुरान पढ़ कर आप चाहे जितने लोगों को सवाब पहुँचा दे, सबको पहुँच जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक के अलग अलग करें, आप एक ही पढ़ करके चाहे जितने लोगों को सवाब पहुंचा सकते हैं। जी, वैसा क्या सवाल है आपका? हेलो, हाँ, क्या सवाल है? जी, मेरा एक सवाल है। जी उवैस। हाँ हाँ हाँ, उवैस बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बोलिए बेटा, क्या सवाल है? मुझे मेरे नाम का मायने पूछना था। बस, और कुछ नहीं? नहीं, बस और कुछ नहीं। अरे, आपका नाम तो बहुत मुबारक है। वैसे ही बताएं, कितने साल के हैं आप? हाँ? आप कितने साल के हैं? हाँ हाँ हाँ। आपकी उम्र कितनी है बेटा? मेरी 11 साल है। 11 साल है। रोजे रखे हो वैसे आपने? हाँ? रोजे रखे? हाँ। नमाज पढ़ते हैं? चले, इन्होंने अपने नाम का मतलब, नामों के लिए तो माजरत होती है, लेकिन चूंकि वैसे छोटे बच्चे हैं और इनका नाम जो है ये एक बड़ी जलीलुल क़द्र शख्सियत से वाबस्ता है, मुफ्ती साहब हम चाहेंगे आप ही बताएं। हाँ, एक मशहूर ताबई का नाम है हज़रत उवैस क़रनी, जो मशहूर एक ताबई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थे, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं कर सके, लेकिन अल्लाह ने आपका मकाम बहुत ऊँचा रखा है, तो एक ताबई का नाम है ये उवैस। जी मुफ्ती साहब, अब देखें कि अल्लाह ताला जब नवाजने पर आता है तो किस तरह नवाजता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थे, लेकिन माँ की खिदमत की वजह से अपनी बूढ़ी और ज़ईफ़ माँ को छोड़कर रसूल पाक के पास नहीं जा सके, उनके दीदार से महरूम रहे। तो अल्लाह ताला ने क्या मकाम और मर्तबा दिया कि कहने वाले कहते हैं ना कि सब नज़र की बात है। कोई दूर रहकर भी उवैस क़रनी बन जाता है और कोई पास रहकर भी अबू जहल रहता है, तो नवाजने की बात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि यमन की तरफ इशारा करके, कर्न जब उनका कबीला था, कि यहाँ से मुझे महबूब की खुशबू आती है। और हज़रत उमर फ़ारूक से और हज़रत अली करमुल्लाह वजह से फरमाया था कि अगर उवैस से तुम्हारी मुलाकात हो, तुम्हारे दौर में उनसे तुम्हारी कहीं मुलाकात हो, तो अपने हक़ में दुआ करवाना। और फिर वाकई जब हज के मौके पर मुलाकात होती है, हज़रत उमर जो है हर साल जाकर तलाश किया करते थे। तो जिस साल मुलाकात होती है, बड़ा खूबसूरत वाक़या है, तवालत की वजह से भी बयान करना मुश्किल है, लेकिन ये नाम बड़ा मुबारक है। अब ये देखें,
ابھی بھی ایسے اچھے لوگ موجود ہیں جو اپنے بچوں کے نام صحابہ کرام پر، تابعین کے نام پہ، تبع تابعین کے نام پہ رکھتے ہیں، اور ان ناموں کے اثرات ہوتے ہیں۔ بے شک اب بہت سے لوگ ہیں جو نئے ناموں کے اس میں پریشان ہوتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ نام محمل ہوتے ہیں، ان کا مطلب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی کالر ہے فون لائن پر؟ کیف ہمیں سن پا رہے ہیں؟ سیف صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہیلو، ہاں سیف، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، میرا سوال یہ تھا، مجھے جاننا یہ ہے کہ رفع یدین کر کے نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ آپ کی عمر کیا ہے سیف؟ 16 سال۔ 16 سال، ماشاءاللہ ان کا نام بھی بہت خوبصورت ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب دیا تھا، ہم لقب تو نہیں کہیں گے کیونکہ رسول پاک نے جب دیا ہے تو پھر یہ خطاب سے کم نہیں ہے۔ بیٹا جائز تو دونوں طرح ہے، چاہے رفع یدین کرو چاہے رفع یدین نہ کرو، دونوں شکلوں میں نماز جائز ہے۔ پھر صرف افضل اور غیر افضل کا فرق ہے کہ زیادہ ثواب اس میں ہے یا زیادہ ثواب اس میں ہے۔ اخیر زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً رفع یدین کیا بھی ہے، لیکن اخیر زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا تھا، تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ رفع یدین نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی کر لے تو غلط، اسے بھی ہم نہیں کہیں گے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ جی جابر بھائی تھوڑا سا انتظار، آپ سے پہلے سمیہ ہیں۔ جی بتائیے سمیہ صاحبہ، کیا سوال ہے؟ ہاں، واجب وطر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ واجب وطر نماز میں دعائیں سنت آتا نہیں میرے کو، اٹک اٹک آتا، کلو اللہ سے پڑھ سکتی ہوں، دعائیں قنوت اگر نہیں آتی ہے تو جی جی بہتر۔ جی مفتی صاحب دیکھیے، پڑھ تو سکتے ہیں، قل اللہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ دعائے قنوت بھی یاد کریں، بلکہ یاد کرنی چاہیے، جب تک یاد نہ ہو اس سے کام چلاتے رہیں، اور تھوڑا تھوڑا ایک لفظ دو لفظ روزانہ یاد کرتے رہیں، جب یاد ہو جائے تو پھر اس سے پڑھنا شروع کر دیں۔ جابر بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال یہ تھا کہ رمضان شریف میں یا عیدین کے وقت اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ان کو سوال جواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جی مفتی صاحب دیکھیے، اس طرح کے سوالات کرنے سے کوئی خاص فائدہ تو ہے نہیں، اصل تو اپنے عمل کو درست کریں، ضروری نہیں کہ ہر ایک کا اس ماہ میں انتقال ہو ہی جائے۔ مختلف روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ صرف رمضان میں حساب کتاب نہیں ہوگا لیکن رمضان کے بعد ہوگا، بعض میں یہ ہے کہ قیامت میں ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ قیامت میں تو حساب کتاب ہونا ہے، اس سے تو کوئی بچنا ہے نہیں، اس لیے کبھی بھی انتقال ہو جائے اپنے عمل کی تیاری کرنی چاہیے اور آخرت کی تیاری کر کے چلنا چاہیے۔ صرف اس چکر میں نہ رہیں کہ بھائی فلاں دن ہو گیا تو ہم بخشائے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کے یہاں تو حساب کتاب ہونا ہے، اس لیے جو ہے بالکل اپنا عمل جو ہے کرتے رہنا ہے، جو بھی اللہ کا حکم ہے اسے پورا کریں، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان کاموں سے رک جائیں، بس یہی اصل ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ رمضان المبارک میں انتقال ہونے کی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ شہر میں انتقال ہونے کی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے دن انتقال ہونے کی فضیلت ہے، اپنی جگہ ہے، یہ فضیلت ہے اپنی جگہ، لیکن اس پر ہم اکتفا کر کے بیٹھ نہیں سکتے، اصل تو یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ جی الفیہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا نام الفیہ، اس کے معنی پوچھنے ہیں۔ الفیہ بیٹا، ناموں کے لیے تو معذرت ہے کیونکہ یہ جو ہے نا بہت سارا وقت صرف ناموں کے معنی بتانے میں چلا جاتا ہے، لیکن ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے ننھے منھے ویورز ہیں جو یہ پروگرام دیکھتے ہیں وہ سوالات کے ذریعے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، یہ بات ہمارے لیے بڑی امید افزا ہے اور بہت خوشی کی بات ہے۔ الفیہ، اس کے علاوہ کوئی سوال ہو بیٹا تو آپ ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ وہ تمام ویورز، وہ تمام بچے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور روزانہ ان کی کالز ہمارے پروگرام میں آتی ہیں، اللہ کے فضل سے یہ بڑی امید افزا بات ہے، دل بے انتہا خوش ہوتا ہے اور آپ لوگوں کے لیے دل سے دعا بھی نکلتی ہے۔ تو بیٹا وقت دعا ہے، ابھی ہم مفتی صاحب سے ہی کہیں گے کہ وہ دعائے خیر فرما دیں، آپ ہاتھ بلند کریے، آمین کہیے اور ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے۔ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمدللہ کلہ والشکر للہ کلہ، الحمدللہ جمیعا، الحمدللہ علی کل حال، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید،
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार रब्बिग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह हम सब के सग़ीरा कबीरा तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हम तमाम की तमाम ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। या अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा कर जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल फरमा। या अल्लाह जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिन जिन कॉलरों ने हमसे दुआओं के लिए कहा है या लिखा है या कहना चाहते थे या जो हमारे साथ शरीक हैं, उन तमाम के हक़ में हमारी दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह महज़ अपने फ़ज़ल करम से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में हमारी इस दुआ को कबूल व मंसूर फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्र है अल्लाह का जिन्होंने हमदर्द के प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे नाज़रीन तक और तमाम सारिफीन तक पहुँचाए। मुख्तलिफ़ तरह के ज़ायक़ों में, मुख्तलिफ़ रंग और रूप में, शरबतों के साथ साथ टेट्रा पैक में रूह अफ़ज़ा का फ्यूजन भी मौजूद है, साथ में लस्सी और लीची भी मौजूद है। सत इसबगोल के साथ आप देख सकते हैं ज़ाफ़रान, साथ में ग्लूकोज़ के साथ जो है वो हींग भी मौजूद है। मस्टर्ड ऑयल के साथ शरबत खस है, शहद के साथ नारियल पानी के साथ आप देख सकते हैं शरबत खस, शरबत संदल, शरबत गुलाब, ड्रेड रश और मसाला जात में अजवाइन, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्याह मिर्च, हल्दी पाउडर और उसके साथ सेवियाँ भी मौजूद है। तो आज के लिए इतना ही नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, इसे पसंद करने के लिए, इसमें शिरकत करने के लिए और ख़ास तौर पर अपने वतन के नौनिहालों के लिए जो हमारे कॉलर्स इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए बहुत सारी मोहब्बतें, बहुत प्यार, बहुत दुआएं। आज की रात बहुत ख़ास है, यूँ तो हर रात ख़ास होती है, लेकिन अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें और इंशाअल्लाह आप सब भी हमेशा हर पल हर आन हमारी दुआओं में हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह कल भी मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.